अगली मिसाल, चलो एक हो गई आंखों की ठंडक। वालिदैन के सामने आजिज़ी से झुकना, ये तो पाकिस्तान की फेवरेट मिसाल है। किसी को कोई कुरान ना पता हो, इतना पता होता है बिल वालिदैनी ihसाना, इतना सबको पता होता है। और कोई कुरान नहीं मालूम, ये ज़रूर मालूम है। इसके बारे में भी कुछ सीखते हैं। कुरान ने ये मुहावरा इस्तेमाल किया है, खफ़द लहू जनाहहू, उसने अपने पर उसके सामने नीचे कर लिए। मुहावरा था कुरान से पहले, अपने पर किसी के सामने नीचे करना। और रफ़अ लहू जनाहहू, उसका मुतज़ाद मुहावरा भी था, उसने किसी के सामने अपने पर ऊंचे कर लिए। शायर अपने दोस्त से कहता है कि तू हमेशा मेरे सामने अपने पर नीचे रखता है, आज अपने पर क्यों उठा लिया तूने? इसको उर्दू में हम कहते हैं आज इतना क्यों फैल गए, या कहते हैं अच्छा क्या नए पर निकल आए, क्या पर निकल आए तेरे। ये कब कहते हैं? कोई ज़्यादा चढ़ावा करे, कोई ज़्यादा अकड़ जाए, कोई ज़्यादा तकब्बुर करे तो उसके पर निकल आए, है ना। लेकिन ये मुहावरा असल में एक तस्वीर खींची जा रही है, उस तस्वीर को समझ लें। जब परिंदा अपने पर ऊंचे करता है तो उसका क्या मतलब होता है? कि वो उड़ रहा है या उड़ने को तैयार है, वो आपसे ऊपर जा रहा है। जब परिंदे के पर नीचे आते हैं तो उसका क्या मतलब है? कि वो लैंडिंग कर रहा है, वो नीचे आ रहा है। अब इंसान के तो पर होते नहीं, तो इंसान को कंपेयर किया जा रहा है परिंदे के साथ। और परिंदा पर दो हालात में पर अपने नीचे करता है, एक कि वो नीचे आ रहा है, और दूसरा जब वो उसका घोंसला होता है ना, जिसमें उसके अंडे होते हैं या उसके बच्चे होते हैं, उनको ढकने के लिए पर अपने वो नीचे कर लेता है। जैसे कोई सांप आ रहा है या कोई कीड़ा मकोड़ा आ रहा है बच्चों की तरफ हमला करने, तो परिंदा बच्चों को बचाने के लिए क्या करता है? उसके ऊपर अपने पर फैला देता है। तो पर को नीचा करना, इसके दो मायने हैं। एक तो किसी के सामने आजिज़ी करना, यानी मेरे अंदर उड़ने की सलाहियत है, मुझे पर अपने उठाने आते हैं, उड़ना आता है, उड़ना आने के बावजूद मैं ज़मीन पर लगा हुआ हूँ। और दूसरे मायने ये हैं किसी की हिफाजत करना, किसी की हिफाजत करना, क्योंकि आप पर जब परिंदा फैलाता है तो वो अपने अंडों की या बच्चों की हिफाजत कर रहा होता है। अच्छा, तो ये जो तस्वीर खींची जा रही है, इसमें एक मज़ीद इजाफा कुरान ने किया है, खफ़द लहू जनाहहू। लेकिन जनाह के बाद कुरान ने वख़्फ़िद लहुमा जनाहा, इसके बाद एक और लफ्ज़ भी है अज़्ज़ुल। अज़्ज़ुल ये लफ्ज़ अरबी मुहावरे में नहीं था, ये कुरान का इजाफा है। ये कुरान ने मुहावरे में एक अजीब नई जदीद चीज़ शामिल की है। अज़्ज़ुल कहते हैं अरबी में जो कमज़ोर हो। असल में ज़लील का लफ्ज़ उर्दू में बहुत बुरे मायने रखता है, लेकिन ज़लील का लफ्ज़ अरबी में सिर्फ ज़िल्लत से उसका ताल्लुक़ नहीं है, कमज़ोरी से भी उसका ताल्लुक़ है। इसीलिए ये लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ है सहाबा के लिए। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, ज़लील की जमा अरबी में अज़िल्ला। अल्लाह ताला ने तुम्हारी बदर के मकाम पर मदद की और तुम अज़िल्ला थे, यानी तुम कमज़ोर थे। वहाँ उर्दू वाला ज़लील नहीं, अरबी वाले यानी कमज़ोरी की बात की जा रही है। यहाँ पर कमज़ोरी की बात की जा रही है, यानी अपने कमज़ोरी वाले पर नीचे गिरा दो, अपने कमज़ोरी वाले पर अपने दोनों वालिदैन के सामने गिरा दो। इससे क्या मुराद हो सकती है? पहली मुराद इससे ये है कि एक उम्र आती है जब बच्चा छोटा होता है और वालिदैन उसके हर ज़रूरत का ख्याल करते हैं। वो अपना ख्याल, वो अपने आप को साफ़ नहीं कर सकता, अपने आप को खिला नहीं सकता, अपने आप को सुला नहीं सकता, अपने आप को ओढ़ नहीं सकता। सारी ज़रूरियात कौन पूरी कर रहा है? वालिदैन। उनके बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है तो कुछ कुछ चीज़ें वो खुद से कर सकता है, लेकिन फिर भी अम्मी भूख लगी है, माँ खाना देगी, स्कूल अबू लेके जाएंगे, डोर पे ड्रॉप करेंगे, शॉपिंग करने, कपड़े देने, वो अपने आप को अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर एक वक्त आता है कि उसको यूनिवर्सिटी के बाद या तालीम हासिल करने के बाद उसकी जॉब लग गई, उसकी शादी भी हो गई, अब वो बड़ा हो गया है। अब जब वो जैसे जैसे वो खुद मुख्तार हो रहा है, उसके अपने पैसे आ रहे हैं, उसकी अपनी लाइफ है, साथ साथ जो उसके पेरेंट्स थे ना, उसके वालिदैन थे, वो बूढ़े होते चले जा रहे हैं। और अब एक रोल रिवर्सल किस्म का हो गया है, यानी बच्चा कमज़ोर था और वालिदैन ख्याल कर रहे थे, वालिदैन ताकत में थे। और जैसे जैसे बच्चा ताकतवर होता चला जा रहा है, वालिदैन क्या होते चले जा रहे हैं? कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। और एक अजीब चीज़ ये भी होती है कि इंसान जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ जाता है, तो कुछ इंसानों में ऐसा होता है जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली जाती है, उनकी आदतें और उनकी बातें बच्चों वाली होनी शुरू हो जाती। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ि, जिसको हम ज़्यादा उम्र देते हैं उसको खल्क़ में पीछे की तरफ ले जाते हैं, जिसको इंग्लिश में सेनिलिटी भी कहते हैं। यानी आप एक बच्चे को, आप एक वीडियो बनाओ कि एक माँ अपने बच्चे को कह रही है दवा खा लो, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। और फिर आप एक वीडियो बना लो कि कोई जो माँ है किसी की 80 साल की है, 85 साल की है, मामा जी ये दवा खा लें, नहीं खाऊंगी। वो जो 8 साल की बच्ची कर रही है वो 88 साल की दादी भी कर रही है, उसमें भी एक बचपना आ गया है, होता है कि नहीं?
اور اسی طرح موڈ کے بارے میں، موڈ، بچے کا موڈ ایک دفعہ خراب ہو گیا تو ہو گیا، سڑ گئے تو سڑ گئے. اور جب ایک عمر آتی ہے اس میں ایک دفعہ غصہ آ گیا تو بس اب بات نہیں کرو مجھ سے، بہت زیادہ، بہت جلدی غصہ کر دینا، بہت جذباتی ہو جانا، بچپنا آ جانا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا بچپنا آتا ہے بڑھاپے میں جا کے، یا موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اس طرح کے، تو پھر آپ میں وہ صبر نہیں ہوتا ان چیزوں کو برداشت کرنے کا. ان کو تو تھا جب آپ چھوٹے تھے تو وہ برداشت کرتے تھے آپ کے موڈ سوئنگز. آپ رو رہے ہو اور وہ آپ کو تھپکیاں دے رہے ہیں اور سلا رہے ہیں، اور ریسٹورینٹ میں جا کے بچے جیسے کسی گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور سارے آپ کو ریسٹورینٹ میں گھور رہے ہیں، اور پھر بھی آپ بچے کو اٹس اوکے. لوگ بچے کو جج نہیں کر رہے، لوگ کس کو جج کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو. یہ کیسے پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرا بچہ ہوتا نا تو. لیکن جب آپ کے والدین بڑی عمر کے ہوتے ہیں اور پھر وہ الٹی سیدھی باتیں بھی کبھی کرتے ہیں، بہت ہی غصہ دلانے والی باتیں کرتے ہیں، بہت انوئنگ قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے میں اب بچہ نہیں ہوں، ایسے آپ مجھ سے بات نہیں کر سکتے. اچھا میں اب 4 سال کا نہیں ہوں، اب میں وہ نہیں ہوں جس کو آپ بس مار سکتے ہیں. جواب تو دماغ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہر انسان کے دماغ میں آتا ہے. یہ مسلمان ہونے سے آپ کا غصہ غائب نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب والدین جب اس قسم کا آپ کی انا کا امتحان لیں گے نا، تو اس وقت آپ نے اپنے پر کیا کرنا ہے؟ اپنے پروں کے ساتھ انہیں گرانا ہے نیچے، اور گرانا ایسے جیسے آپ کمزور ہوں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ آپ کمزور ہیں کہ نہیں؟ اس عمر میں اصل میں کمزور آپ نہیں ہیں، کمزور وہ ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے ویسے میں پر اٹھا سکتا ہوں، لیکن کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا تو میں ابھی گرا رہا ہوں پر. تو یہ جناح الذل نہ ہوا. جناح الذل ہے کہ آپ نے اپنی انا کو ایسے دبایا جیسے آپ میں انا اٹھانے کی صلاحیت ہی نہیں تھی. ایک ہوتا ہے میں معاف کر رہا ہوں کیونکہ معافی کے ثواب ملتا ہے، وہ معاف کرنا نہیں ہوتا. لیکن ایک ہوتا ہے آپ نے اپنے آپ کو ہمبل کیا، آپ نے اپنا تواضع دکھایا. کیوں دکھایا؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے کمزوری کا مظاہرہ کرو، جناح الذل. اور اتنا بھی بات نہیں تھا، پھر کہا من الرحمہ. من الرحمہ، من الرحمہ کے 3 معنی ہیں. من الرحمہ کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے اس لیے آپ کر رہے ہو. من الرحمہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ انہوں نے آپ پر رحمت کی تھی تو اب آپ کی باری آئی ہے، آپ ان پہ رحمت کرو. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ آپ کو ان پر رحم آنا چاہیے کہ اب وہ جس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں تو ایک دن آپ پر بھی آنا ہے کہ آپ ہی صورتحال میں ہوگے. آپ یہ وقت ہے کہ آپ شدید محبت اور بہت ہی زیادہ خیال کا مظاہرہ کرو. من الرحمہ 3 باتیں نکل آئیں اس میں سے. پھر ایک اور پیچھے بات جناح الذل میں یہ تھی کہ پر کو نیچے گرانا اصل میں جو میں نے مثال بتائی نا کہ چڑیا اپنے گھونسلے کو اس کی حفاظت کرتی ہے، تو وہ کس چیز کی مثال تھی؟ ماں بچوں کی حفاظت کر رہی ہے، یہی بات تھی نا، والدہ بچوں کی حفاظت کر رہی ہے. لیکن قرآن نے یہ مثال کس کے لیے استعمال کی؟ اب بچے والدین کی حفاظت کر رہے ہیں. یعنی اس مثال کے ذریعے سے، ایک چھوٹے سے محاورے کے ذریعے سے اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ ایک زمانے میں یہ رول والدین کا تھا اور تم جو ہیں گھونسلے کے اندر تھے، لیکن اب پر تم نے یہ بچھانے ہیں اور وہ گھونسلے کے اندر ہیں. جیسے انہوں نے تمہارا خیال رکھا تھا اب تم نے ان کا خیال رکھنا ہے. اسی لیے جناح الذل اصل میں یہ محاورہ والدین کے لیے، والدین جو بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اس کے لیے استعمال تھا، کیونکہ چڑیا اپنے گھونسلے کی حفاظت کرتی ہے. لیکن اس کو ریورس کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اب دعا آگے سمجھ میں آئے گی. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ذہنی طور پہ اللہ تعالیٰ نے محاورے کے ذریعے اس کے لیے ہمیں تیار کر دیا. ان دونوں پر رحم کر جیسے کہ ان دونوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا تھا. كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. بہت ہی خوب، یعنی محاورے کا استعمال قرآن نے جو کیا ہے نا، وہ صرف جو محاورہ تھا استعمال میں صرف اس کا استعمال نہیں کیا، اس کا ایسا استعمال کیا کہ اس میں بہت ساری حکمتیں ایک دم بہت کم الفاظ میں اس کے اندر شامل ہو گئی. مجھے 15 منٹ لگ رہے ہیں ایک محاورہ ایکسپلین کرنے میں، اور قرآن نے وہ ساری بات نچوڑ کر بس رب ارحم واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ اتنی سے الفاظ میں. اور یہی قرآن کے معجزات میں سے ہے کہ بہت تھوڑے الفاظ میں بہت ساری جو حکمتیں ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں. یہ محاورہ ایک اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے سورۃ الشعراء میں، اور حیرت ہوتی ہے اس محاورے کی وجہ سے، واقعی میں حیرت ہوتی ہے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں آپ اپنے پر ان کے لیے گرا دیجئے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں مومنین میں سے. رسول سے کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے پر ان پر بچھا دیجئے. یہاں پر کیا لفظ نہیں ہے جو دوسری آیت میں تھا؟ ذل نہیں ہے، کیونکہ وہ رسول کے لیے مناسب نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر بات تواضع کی نہیں ہو رہی، یہاں پر محاورہ اپنی حقیقت میں استعمال کیا جا رہا ہے. جیسے والدین اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں نا، ویسے آپ اپنے مومنین کی حفاظت کیجیے.
اور ان پر اپنا بچھونا ڈال دیجیے. وخفض جناحک لمن تبعک من المؤمنین. ایک عورت آتی ہے نبی کے پاس علیہ السلام, میں نے گناہ کیا ہے, میں گناہ کی وضاحت نہیں کروں گا, میں نے گناہ کیا, مجھے سزا دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ, بعد میں آنا. اس نے کہا تھا میں نے بدکاری کی ہے, مجھے سزا دیں, مجھے پتھراؤ کریں میرے اوپر. انہوں نے کہا نہیں, اب بعد میں آنا. اچھا میرا بچہ ہونے والا ہے, نہیں ابھی نہیں آؤ, بچہ ہونے کے بعد آنا. پھر بھیج دیا. پھر واپس آتی ہے, اب بچہ جو ہے وہ ہاتھ میں ہے. اچھا یہ بچے کو پہلے پلا دو, جب اس کے پلانے کی عمر ختم ہو جائے اس کے بعد آنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اس عورت کو؟ جاؤ اور واپس مت آنا. وہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں, لیکن اس عورت کا ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے, اس کا ایک ڈس آرڈر ہے, اس کو OCD ہے, اس کو obsession ہے کہ مجھے سزا ملنی چاہیے. اور کس کو زیادہ پتا ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ کس کو پتا ہے؟ نبی کو علیہ السلام. اور نبی کیا کریں؟ جاؤ جاؤ جاؤ, بھیج لیں اسے واپس. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ وخفض جناحک لمن تبعک من المؤمنین. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی نہیں تھی سزا دینے کی, اور کسی کی عاقبت کی جلدی نہیں تھی. کوئی آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتا ہے ابایعک علی الصلاتین, میں آپ کو بیعت دینے کو تیار ہوں, یعنی مسلمان ہونے کو تیار ہوں, نمازیں میں نے 2 پڑھنی ہیں, 5 نہیں پڑھنی, میں نے 2 پڑھنی ہے. کیا کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں دین جو ہے نا یہ مکمل اپنے آپ کو آپ نے سرنڈر کرنا ہوتا ہے, اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ پروگرام نہیں ہے, کوئی نیگوشیشن نہیں ہے, یا پورے اسلام میں داخل ہو یا دفع ہو جاؤ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی, چلو ٹھیک ہے 2 نمازوں کے لیے. صحابہ حیران, یہ کیا ہو گیا, کوئی واقعی کوئی ڈسکاؤنٹ پروگرام ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, جب نماز کی لذت آئے گی تو خود ہی پڑھ لے گا, تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنا پڑے گا, ہاتھ نرم رکھنا پڑے گا. جیسے بچے غلطی کرتے ہیں, بچے جب غلطی کرتے ہیں تو آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں, یا تو آپ پورا اپنے گرج برس اس کے اوپر گرجے اور برسیں, یا اس کو سمجھائیں, محبت سے سمجھائیں, اس کی تربیت کریں. آپ کے پاس آپشنز تو ہے نا. تو یہاں رسول سے کہا جا رہا ہے علیہ السلام وخفض جناحک لمن تبعک من المؤمنین. اور ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم سنت کے ماننے والے ہیں اپنے نبی کی, تو اس میں کیا سنت ملی؟ کیا سنت ہے جو رسول کو سکھائی جا رہی ہے علیہ السلام مومنین کے معاملے میں؟ اگر ان کو یہ سکھائی گئی ہے تو میرا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ میں پچھلے دنوں ایک ریسٹورینٹ میں تھا, مجھ سے کچھ لوگ بات کر رہے تھے, تو یہاں پہ کچھ ریسٹورینٹس میں وہ کسی کو پے کرتے ہیں, وہ گانے گاتے ہیں ریسٹورینٹس کے اندر. اچھا بھی نہیں گاتے, لیکن خیر گاتے ہیں. تو بیچارہ گا رہا تھا گانا, اسے کوئی انسٹرومنٹ اپنا بجا رہا تھا اور گا, اور زور سے گائی جائے, اور زور سے گائی جائے. اب میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے وہ میری بات نہیں سن سک رہے. مجھے تو لگ رہا تھا جیسے ہی وہ دیکھتا تھا کہ میں کچھ کہنے لگا تو وہ کہتا اسی وقت اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا آتا تھا اس کو. تو باقی سارے بہت ہی چڑنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر بعد میں اس نے اپنا پورا البم ختم کی اس نے اپنی. اور پھر بعد میں مجھے جو بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ ان میں سے کسی نے کہا کہ آپ کو بالکل غصہ نہیں آیا اس کے اوپر, آپ نے کچھ کہا نہیں, ویٹر کو نہیں کہا کہ اس کو منع کر دو, وہ کچھ کہنے والے تھے اس کو روک دو. میں نے کہا نہیں کہیں, آپ نہیں کہیں, رہ گئے. آپ نے کیوں نہیں روکا؟ نہیں عن المنکر. میں کہا دیکھو میرا نہیں خیال کہ کوئی خوشی ایسی کوئی جاب لیتا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس کی زندگی آسان ہے. اور یہاں 50-60 لوگ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں, سب کے سامنے جا کے اس کو کوئی ڈانٹے گا اور کہے گا بس کر. خواہ مخواہ اس کی بےزتی کرنے سے کس کو کیا فائدہ ملے گا؟ وہ کون سا مجھے تنگ کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ وہ اس کی جو صورتحال ہے, اس کی جو سچویشن ہے, اس کی جو فیملی سچویشن ہے, اس کی جو لائف ہے, اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا. میں خواہ مخواہ اس کی زندگی میں مشکل کیوں ڈالوں؟ کیا فرق پڑ جائے گا میرے اوپر؟ اگر تھوڑی سی زیادہ آواز ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ میرا کیا نقصان ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹی سی مثال کس چیز کی ہے؟ تھوڑا سا آپ دوسرے کی صورتحال کو ذرا سمجھ لو نا, تھوڑا سا سمجھ لو. تو یہ ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یعنی قدم کے ذرے, ان کے پاؤں کے نیچے کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے جس طرح سے وہ خیال لحاظ کرتے تھے. لیکن ہمیں کم از کم لحاظ کا کچھ خود بھی تو اہتمام کرنا پڑے گا نا. میری ایک عادت ہے, جب بھی میں کسی ریسٹورینٹ میں, خاص کر یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ نا, اب تو میں نے کم دیکھا ہے, اچھی بات ہے, لیکن جو لوگ سرو کر رہے ہوتے ہیں نا آپ کو کھانا وغیرہ, یا ان سے ایک طرح سے بات کی جاتی ہے جیسے وہ تقریباً آدھے انسان ہیں. یہ پانی لا دو, یہ کر دو, اچھا یہ گرم ہو گیا, یہ ٹھنڈا ہے, یا ایسے بات. یہ ایک انسان ہے, اس کی بھی ایک فیملی ہے, اس کے بھی بچے ہیں, اس کے بھی پیرنٹس ہیں, اس کے بھی جذبات ہیں, اس نے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور ہو سکتا ہے جب قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اس وقت یہ نہیں کہیں گے تو یہاں کیسے کھڑا ہے, تو وہاں پہ باقی ویٹرز کے ساتھ کھڑا ہو. اس کی بھی عزت ہے نا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے آدم کی تمام اولاد کو عزت دی, اللہ نے کہا ہے نا. تو اللہ نے ہر انسان کو عزت دی ہے, تو میں کون ہوتا ہوں اس سے کم عزت سے بات کرنے والا؟
تو وہ تو بات کرتے ہیں سر 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 سر, اور ہم بات کرتے ہیں اوئے اے اوئے. تو جب بھی کوئی آتا ہے تو میں پوچھتا ہوں آپ کا نام کیا ہے, تو پہلے تھوڑے حیران ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں میں نام جا کے میں مینیجر کو بتاؤں گا, جی سر میرا نام کریم ہے. وہ ان کے دماغ ہوتا ہے ابھی کریم کی تو جاب گئی. کریم بھائی آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں سر, میں بالکل ٹھیک ہوں. وہ ڈر ڈر کے بالکل ٹھیک ہوں. پھر اس کے بعد کریم بھائی آپ کا بہت شکریہ, کب سے کام کر رہے ہو آپ یہاں پہ؟ سر ابھی 4 دن ہوئے ہیں. اچھا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے رزق میں برکت ڈالے, آپ کا بہت شکریہ. میرے کو پیسے خرچ ہو گئے, میرے کو نقصان ہو گیا, اسے میں نے 2 سیکنڈ بات کر لی. لیکن ہوتا کیا ہے اس سے, کسی کو تھوڑی سی تسلی آ جاتی ہے کہ کسی نے مجھے انسان کے ناطے تو دیکھ لیا, کسی نے سلام میں پہل تو کر لی. آپ کوشش کریں کسی بلڈنگ میں جائیں تو جو دروازہ کھولنے والے گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں نا, سلام میں آپ پہل کر دو, آپ پہل کر دو. کس لیے؟ وقفت جناحک لمن تبعک من المؤمنین. رسول کا کیا مقام اور کسی عام مسلمان کا کیا مقام, اور ان کو کہا جا رہا ہے آپ ان کے جذبات کا خیال رکھیں, ان کے اوپر آپ یعنی کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سختی سے بات کر دیں گے تو کسی کی تو دنیا زندگی ختم ہوگی, اس کی زندگی برباد ہو گئی. مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا. ایک دفعہ میں آپ کو اپنے ذاتی بارے میں بات بتاتا ہوں, مجھے کچھ چیزیں صرف تجربے سے انسان سیکھ سکتا ہے ورنہ نہیں سیکھ سکتا. میں ایک کانفرنس میں تھا, میں نے اسپیچ کی تو بہت سارے لوگ نا میرے ساتھ تصویر کھینچنا چاہ رہے تھے, لیکن کانفرنس سے پہلے کوئی آ کے نا ایک چٹ دے دیا مجھے تقریر کے دوران. میں بہت ہی جذبات میں تقریر کر رہا تھا, اینڈ وی ہیو ٹو, اس نے پیپر پکڑا دیا مجھے. پیپر تھا کہ کسی کے ڈرائیور کسی کی ٹویوٹا تھی اور اس کا لائسنس نمبر یہ تھا, اس نے گاڑی غلط جگہ پہ کھڑی کی ہوئی ہے. تو میں کہتا اینڈ وی ہیو ٹو اسٹینڈ اگینسٹ لائسنس پلیٹ 57ZW white Corolla who parked incorrectly. مذاق میں نے ایسے ہی کہہ دیا. 4 سال بعد بدلہ مجھے آ کے ملتا ہے, آپ نے میری گاڑی کا مذاق اڑایا تھا. اور اس دن سے میں نے آپ کو سننا چھوڑ دیا ہے, اور آج میں صرف اس لیے آیا ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ نے مجھے کتنا ہرٹ کیا ہے. اوف, I'm sorry. Can I park your car? آپ کو نہیں پتا ہوتا کس کے کیا جذبات ہیں, کس کی کیا فیلنگز ہیں. تو ایک سینسٹیوٹی ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. یہ آیات صرف پیرنٹس کے لیے استعمال نہیں کی گئی, بچوں کے لیے استعمال نہیں کی گئی, رسول کے لیے خود استعمال کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم.